وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب ابراہیم نے خدا سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، خدا نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر۔ خدا نے فرمایا کہ 4 جانور پکڑ کر اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔ And mention when Abraham said, "My Lord, show me how you give life to the dead." Allah said, "Have you not believed?" He said, "Yes, but I ask only that my heart may be satisfied." Allah said, "Take 4 birds and commit them to yourself. Then after slaughtering them, put on each hill a portion of them. Then call them, they will come flying to you in haste. And know that Allah is exalted in might and wise." الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ بس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں کافی ہیں۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ جو خدا کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو عنقریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ Who have made the Quran into portions. So by your Lord we will surely question them all about what they used to do. Then declare what you are commanded and turn away from the polytheists. Indeed, we are sufficient for you against the mockers, who make equal with Allah another deity, but they are going to know. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Ya Allah joined all books, bring them in one page, all Bani Adam mankind, which in several parts as holy religious books, Tawrat, Zabur, Injil, last final Quran orders, who is by birth Muslims, polytheists, hypocrites, Jews, Christians without study and faith, show them all your sign power for bring faith on you. Stop bloodshedding, murder, killing worldwide, through your guidance book and order, calling whole world one soul, Bani Adam's sons and daughters, to get together again like before in starting. Like azan and mosque speaker announcement call for lost children of father, mother. Grand Masjid al-Haram Mecca and al-Masjid in Nabawi Medina Anbiya, alayhimus salam, prophets peace be upon them. First and last messengers of Allah series, follower preacher Muhammad Ilyas G16 ground floor, Karachi Cotton Association Building, Karachi, Pakistan. Email milyazam71@hotmail.com for the peoples of all kind, different religions and faiths followers. We are protectors of Allah, all books and orders revealed, holy religious books, Tawrat, Zabur, Injil, last final Quran orders. All kind of religion faiths followers, who is by birth Muslims, polytheists, hypocrites, Jews, Christians without study and faith, for past, present, future generation, for sake of Allah.
Save own self and your family losses and hell fire it means, and upon you be the peace, mercy, and blessings of Allah. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کوئی پیپر آپ لکھتے ہیں، جیسے پولیس کی مینجمنٹ روڈ پہ سائن بورڈ لگاتی ہے، تو وہ دیکھ کے اس سے کنٹرول ہوتا ہے ٹریفک کو کہ وہ سائن بورڈ یہ ہے تو یہ کرنا ہے، اسپیڈ اتنی رکھنی ہے. تو ایسے ہی کوئی بڑا آدمی لکھتا ہے کوئی پیپر، تو اس سے آپ کلام کر رہے ہیں، وہ نہیں ہے، اس کا پیپر آپ سے کلام کر رہا ہے کہ بھئی یہ لا ہے. اسی طرح یہ اللہ ہے، اللہ نے لکھ کے دے دی کتاب میں کہ یہ لا ہے. تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں اللہ سے کلام کر رہے ہیں کہ یہ لکھنے والا، بنانے والا، سمجھانے والا ایک اللہ ہے. تو یہ جیسے 213 کی آیت میں لکھا ہے کہ سب پہلے ایک ہی مذہب پہ تھے، پھر جدا جدا ہو گئے. تو پھر یہ زمانے سے چلا آ رہا ہے، صدیوں سے، جب سے آدم علیہ السلام کو بنایا. جو پہلا قتل ہوا اس کی وجہ سے پھر اللہ نے لکھ دیا کہ جو ایک انسان کو قتل کرے گا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ اب یہ ہونا ہے، اگر آپ اس کو نہیں پڑھیں گے تو بھائی بھائی کو قتل کر دیا. تو ایسا ہوگا، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ کے گھر میں لوگوں کے بیچ میں لڑائی نہیں ہوگی. اگر آپ اس کو نہیں، اب جیسے قرآن کو اگر پاکستان میں سب پڑھ لیں، سمجھ لیں، تو نہ پولیس کی ضرورت ہے، نہ اتنے ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے، نہ جو ہے وہ اتنی سیکیورٹی کی ضرورت ہے. یہ سب اللہ کنٹرول کریں گے کیونکہ یہ اللہ نے لکھی ہے کتاب. اسی طرح سے کتنے بھی پرائم منسٹر آپ بدلی کرنے، شکل بدلی کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ تو بنی آدم ہے، آدم کی اولاد ہے. سب کو چاروں طرف سے دیکھیں تو آپ کو پرانے آدمی کی جھلک نئے آدمی میں نظر آ جائے گی، پرانی عورت کی جھلک نئی عورت میں نظر آ جائے گی، یعنی کہ اس کی ماں کی جھلک اس کی بیٹی میں آ جائے گی، اس کی پوتی میں آ جائے گی. ایسے سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ کڑیاں ہیں قرآن کی، جس کی یہاں تک ریسرچ پہنچ گئی وہ اس کو سمجھ جائے گا، اور جس کی نہیں پہنچی وہ اس کو ٹائم لگے گا. تو لہٰذا کسی سے بحث کر کے تو نہیں آپ اس کو سمجھا سکتے، وہ اپنے ٹائم بعد سمجھے گا. اللہ کہہ رہا ہے تم بھی تو پہلے ایسے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے. تو آپ نے دیکھا یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا ہے کہ آواز دو، تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے. یعنی کہ جو 4 برڈز کے یا جانور کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک پہاڑ پہ رکھا، وہ آواز دی، وہ دوڑے چلے آئے. تو ایک آواز سے اللہ کنٹرول کرتے ہیں. جیسے کہ اذان دیتے ہیں تو سب لوگ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ جیسے بچہ گم ہو جاتا ہے، کسی کی عورت، کسی کا ماں، کسی کی باپ، کہ اس بچے کی ماں باپ آتے ہیں مسجد میں، یہ اعلان کر دو بھائی، تو بچہ اللہ بھیج دیتا ہے. تو پہلے تو ٹی وی نہیں تھا، تو پہلے مسجدوں میں اعلان ہوتے تھے، پھر ریڈیو میں اعلان ہوتے تھے، پھر ٹی وی آ گیا تو اب ٹی وی پہ نیوز بھی آنے لگ گئی. تو یا اللہ جتنے بھی لوگ گم ہیں ان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ ملا دیں. تو اب مسئلہ لوگوں کا یہ ہے، وہ ادھر ادھر اسباب میں چلے جاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے جس نے بنایا ہے جس نے. تو لہٰذا یہاں تک آج تک ہماری ریسرچ پہنچ گئی. تو یہ آپ کو میں کاپی پیسٹ کر کے ڈال دوں گا انشاءاللہ. یہ جو ہے یہ ساری چیزیں دنیا زمین آسمان کی اللہ کے قبضے میں، کسی کے قبضے میں نہیں ہے. تو لہٰذا یہ شروع سے لے کے آج تک جتنے بھی مرڈر ہوئے اور جتنے بھی یہ لڑائی جھگڑے ہوئے وہ جہالت کی وجہ سے ہوئی ہے. لوگوں کے پاس پورا علم نہیں ہے. یعنی کہ جتنے بھی آپ اسکالرز ہیں، یہ سارا سائنس، کامرس، آرٹس، زمین آسمان، پانی، 3 حصے پانی، سب قرآن میں سب لکھا ہوا. تو یہودی عیسائیوں نے اپنا وہ بنا لیا، مسلمانوں نے اپنا بنا لیا. وہ فرق سب کا ایک ہی ہے کہ سب کو اللہ نے بنایا، سب آدم کی اولاد ہے. اور جو ہے وہ کرسچن گھر میں پیدا ہو گیا کرسچن ہو گیا، وہ یہودی گھر میں پیدا ہو گیا یہودی ہو گیا. اس کے گھر والوں نے جو اس کو سکھایا وہی اس پہ چل پڑا. مسلمانوں کو جو اس کے گھر والوں نے سکھایا پیسے کے پیچھے بھاگنا ہے اور دنیا میں سب سے لڑتے پھرنا ہے بغیر علم، بغیر تحقیق کے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ آیت ڈال دی ہے تو انشاءاللہ جو ہے یہ ساری چیزوں کو اللہ خود دیکھ رہے ہیں، اور اللہ خود سب سے بہترین، واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الوارثین. آپ کو ہم کو رزق کے پیچھے تو اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہماری قسمت میں. تو اللہ نے ہم کو جو حکم دیا ہے کہ اللہم علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہ اللہ نفع بخش علم دے، پہلے علم ہے، پاک روزی دے، پسندیدہ مال کرا. علم کے بغیر آپ جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سب حرام ہے. علم کے ساتھ خالی بینک کا سود نہیں. تو لہذا جو ہے سب چیز حرام ہے. علم کے ساتھ آپ کھا رہے ہیں، ہدایت کی کتاب پہ ہیں، آپ کی سب چیزیں حلال ہیں. اور جو آپ اللہ سے جیسا گمان کریں گے اللہ ویسا معاملہ کرے گا. تو لہذا اللہ سے اچھی امید رکھیں اور یہ اللہ کی کتاب کو سنیں سمجھیں اور اس پہ چلنے کی کوشش کریں، اور اس کو جو ہے وہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان تک بھی پہنچائیں کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اوپر چلنا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، ڈائریکٹ انسان سے بات کرتا ہے.
جیسے کوئی پیپر کوئی لکھتا ہے وہ انسان اس سے بات، جس کے لیے اس نے لکھا ہے وہ اس سے بات کرتا ہے، تو یعنی کہ وہ تو نہیں ہے لیکن اس کا پیپر ہے. تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے پیچھے قرآن اور حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اب وہ تو نہیں ہے لیکن وہ کتابیں آپ سے بات کرتی ہیں، وہ کلام اللہ قرآن وہ آپ سے ساری دنیا کے انسانوں سے بات کرتا ہے. ایسی حدیث کی کتاب سمجھ لیں آپ کہ اللہ کے رسول آپ سے کلام کر رہے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر انہوں نے لکھی ہیں، اگر لوگوں نے لکھی ہیں تو سمجھ لکھنے والا آپ سے بات کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ بات تک پہنچ گئے ہوں گے. تو نئی جنریشن کے لیے یہ کٹ مارک بنا دیا ہے جس کے اوپر ان کو چلنا ہے. یہ میاں بیوی کے جھگڑے کے اندر وہ اپنے گھر والوں سے پوچھتا، وہ اپنے گھر والوں سے پوچھتے، سارے جاہل وہ تیلی لگا دیتے ہیں، جھگڑا بڑھ جاتا ہے. مفتی سے پوچھتا ہے وہ اپنا فتویٰ دے دیتا ہے. تو سائنس والے کے پاس جائیں گے وہ میڈیکل بتا دے گا، کامرس والے کے پاس جائیں گے وہ بولیں گے جی حساب کتاب میں فرق ہے اس لیے، آرٹس والے کے پاس جائیں گے وہ کورٹ میں آپ کو لے جائے گا. تو لائر تو آپ نے مفتی کے پاس نہیں جانا ہے. اللہ نے کا حکم ہے کہ اپنے معاملات کو خود ہینڈل کرو اور خود رجوع کرو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف. اور پھر ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ مومن نہیں ہوں گے، جب تک کہ یہ وہ فیصلہ جو اللہ کے رسول نے اللہ نے کیا ہے اس کو دل سے تسلیم نہ کر لیں. تو لوگوں کے اندر حسد اور ضد اور اختلاف ہے، وہ بولتا ہے میں بڑا ہوں، میں تو یہ دنیا میں بڑا بڑا کرتا رہے، اینڈ ٹائم ختم ہو جائے گا، زمین کے نیچے پھر اعمال ہوں گے. تو لہٰذا ہم نے سب نے جانا ہے، قبر میں جا کے سونا ہے، پھر قیامت والے دن واپس اللہ جلا اٹھائے گا. تو لہٰذا وہ قبر کی وحشت سے قرآن کے ختم القرآن کی دعا ہے، یا اللہ قبر کی وحشت سے مانوس فرما اور قرآن کو میرا نور اور امام بنا، اور اس میں سے جو بھول گیا وہ یاد کرا، جو نہیں آتا تو سکھا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ساتھ میں کاپی پیش کر دوں گا.